Happy birthday to you. Happy birthday dear निहाल. Happy birthday to you. मिन्हा ने झुककर 3 साल के निहाल को गोद में उठाया था और ज़रा सा झुकते टेबल पर मौजूद केक को निहाल के साथ कट किया। तालियां एक बार फिर गूंजी। आगा जान और सुल्ताना बेगम ने बहुत मीठी निगाहों से ये मंजर देखा था। उनका दिल चाहा कि उनका बेटा भी आज इस खुशी के मौके पर उनके साथ होता, पर हाशिम सुल्तान एक ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए आज वो अपने बेटे निहाल की सालगिरह में शामिल नहीं हो सका। छोटी सी पार्टी हवेली के उन चंद अफराद पर मुश्तमिल थी जो अभी शुरू ही हुई थी कि मेन गेट से एक गाड़ी एंटर होते दिखाई दी। घर के अफराद की निगाहों का मरकज़ हवेली के अंदर आती वो गाड़ी बनी। इतने में गाड़ी से उतरने वाला शख्स उनकी नज़रों का महवर बना था। जहां हवेली के अफराद के चेहरों पर बेयकीनी थी, वहीं मिन्हा बुत बनी थी। आगा जी, आर्यान। सुल्ताना बेगम ने गहरा सांस भरते शोहर को देखा। वो 2 साल बाद वापस लौट रहा था और इसके पीछे क्या कुछ हो चुका था वो तो ये जानता तक नहीं था। अभी तो सामने का मंजर उस पर पहाड़ बन के टूटने वाला था। उसने हवेली के दरो दीवार को एक बार गौर से देखा और अंदर की जानिब बढ़ा, जहां हर तरफ रोशनियां और सजावट थी। इस पर आगा जान ने शुक्र अदा किया कि उन्होंने निहाल के बर्थडे पर ख़ानदान वालों को नहीं बुलाया था। सिर्फ आपस में ही वो सेलिब्रेट कर रहे थे। सब कुछ मिन्हा ने अपने हाथों से किया था। वो हर पल हर लम्हा निहाल का यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन अचानक एक हस्ती ने आके वाकई सब कुछ यादगार बना दिया। वो जैसे ही अंदर आया, सामने खड़ी हस्ती को देख उसके कांधे पे लटका बैग ज़मीन बोस हुआ। लकी। सुल्ताना बेगम ने उसे पुकारा तो वो खाली खाली नज़रों से सामने देखने लगा। फिर रुख पलट कर वापस मिन्हा को देखा, जिसके चेहरे का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद हुआ था। ममा, केक खाना है। 3 साला निहाल ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिन्हा का चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो उसकी आंख से एक आंसू का कतरा बहता गाल की जीनत बना। ममा, आप रो रही हो? वो अपनी तोतली जुबान में बोला तो मिन्हा ने एक दर्द भरी सिसकी ली। वो नहीं जानती थी कि उसका माजी यूं एक दिन उसके सामने आन खड़ा होगा। आर्यान सुल्तान। हाँ, आर्यान सुल्तान उसका माजी था, जो आज उसके शौहर के छोटे भाई के रूप में सामने खड़ा था। बहुत मुश्किल से निहाल को सुलाकर वो उठी थी। आज कमरे से बाहर जाने से भी उसे डर लग रहा था कि कहीं आर्यान उसे कटहरे में न खड़ा कर दे। दिल था कि बस धड़के जा रहा था। वो निहाल को सुलाकर बाहर निकली। उसे पानी का जग लाना था। किचन में जाते फटाफट डिस्पेंसर से पानी जग में भरा। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जल्दी से जग दोनों हाथों में थामे वो पलटी कि अपने बिल्कुल पीछे आर्यान को देखते वो डर के बुरी तरह उछली। कांच का जग उसके हाथ से छूटा। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होता, आर्यान ने फौरन उसके हाथ से थामा था, जबकि उसके बहुत करीब खड़े होने के बावजूद उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ था। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। मिन्हा ने एक तरफ से होकर निकलना चाहा कि आर्यान ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी, जिसकी आंखों में नफरत का सैलाब था। किस हैसियत से यहाँ पर हो? तो काटदार लहजे में पूछता वो मिन्हा के रोंगटे खड़े कर गया। रास्ते से हटें। वो बमुश्किल अपना लहजा सख्त कर पाई। रास्ता? कौन सा रास्ता? जो मेरे भाई की तरफ जाता है या उसकी दौलत की तरफ? उसके तंज पे वो उसे बस देखती रह गई। ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया? वो जग एक तरफ रखता अब उसके सामने अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले उससे मुखातिब हुआ। आप प्लीज़ रास्ते से हटें। वही तो पूछा है। खैर, तुम तो रास्ता बदलने में माहिर हो, बदल लो अब भी। वो इंतहाई तलखी से बोला। मिन्हा ने गहरा सांस भरते दूसरी जानिब से होकर निकलना चाहा कि अगले ही पल आर्यान ने उसका वो रास्ता फिर से रोक लिया। कितने में बेचा है खुद को? उसके अब की बार के कहे अल्फाज पे मिन्हा ने गंग निगाहों से उसे देखा और बेख्तियार उसका हाथ उठा, जो अगले ही पल आर्यान ने अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया। दोनों की नज़रों का गहरा तसादुम हुआ।
کس بھول میں ہو؟ کیا سوچ کے ہاتھ اٹھایا مجھ پہ؟ وہ پھنکارا تو منہا اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی۔ آئندہ اگر یہ ہاتھ اٹھا تو ہاتھ توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ وہ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ اس کی نازک سفید کلائی پہ لال نشان پڑ گیا۔ منہا نے اسے شکوہ کے نہ نگاہوں سے دیکھا جس نے اجنبیت کی حد کر دی تھی۔ وہ رخ پھیرتے اپنے آنسو ضبط کیے وہاں سے اپنے اور نہال کے مشترکہ روم میں آتے۔ دروازہ لاک کرتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زندگی آج ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ منہا کا جی چاہا وہ خود کو کہیں غائب کر دے۔ کیا دنیا گول ہے جو آج اتنی بڑی دنیا میں وہ پھر سے 2 سال بعد اس سے آن ٹکرایا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیسے بتاتی اسے سب کہ وہ سب کچھ ہو سکتی تھی لیکن بے وفا نہیں تھی۔ وہ سسک اٹھی، ہاتھ منہ پہ لے جاتے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ آزمائش وہ نہیں تھی جب اپنی محبت کا گلا گھونٹ کے اپنے چچا جان کی عزت کی خاطر اس نے ہاشم سلطان سے نکاح کیا تھا۔ آزمائش وہ نہیں تھی جب شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے اسے صاف اس کا مقام اور اس کی حیثیت اسے بتا کے بیٹے کے روم میں شفٹ کر دیا۔ آزمائش تو وہ تھی ہی نہیں۔ آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ آریان جو اس کی پہلی محبت تھا وہ اسی شخص کا چھوٹا بھائی نکلا جس کے عقد میں تھی وہ۔ اب کیسے اس سب کو ہینڈل کرے گی؟ منہا کے تو ہاتھ پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ آریان نے روم میں آتے تیش کے عالم میں ہر چیز تہس نہس کر دی۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ ڈریسنگ سے ہر چیز اٹھا اٹھا کے پٹکی جس سے زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، دل و جان سے چاہا۔ وہ اسی کے بھائی کی بیوی بنی ہوئی اسی کی حویلی میں پچھلے 2 سال سے رہ رہی تھی اور وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ 2 سال پہلے ہی تو وہ محبت میں ڈسا یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا جب اس نے منہا سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور منہا نے اس کی محبت کو پہلی بار میں بری طرح ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ ایک ساتھ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ان کی اچھی خاصی دوستی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کی پسندیدگی کو محسوس بھی کیا تھا، اور جب آریان نے اس پسند کو محبت کا نام دے کے رشتہ آگے بڑھانا چاہا تو منہا نے وہیں روک دیا کیونکہ اسے آریان سے محبت نہیں تھی۔ اور پھر وہ اچانک یونیورسٹی چھوڑ گئی اور آریان کو اس کی شادی کی خبر ملی۔ وہ ٹوٹ گیا، بہت بری طرح ٹوٹا تھا کہ وہ پھر پاکستان رہ ہی نہ سکا۔ بنا کسی کو بتائے وہ ہاسٹل سے لندن چلا گیا اور سب سے رابطہ ختم کر لیا۔ گھر والوں سے وہ پہلے ہی ناراض تھا، ان سے بھی کوئی رابطہ نہ رکھا، اور آج جو وہ 2 سال بعد واپس لوٹا تو صرف اپنی بھابھی کی وجہ سے۔ انہوں نے ہی بہت مشکل سے اس کا نمبر حاصل کیا اور اس سے رابطہ کر کے اسے اس کے بھائی کی دوسری شادی کا بتایا اور واسطے دے کے واپس بلایا تاکہ اس کا گھر واپس بس سکے۔ اور یہ سب صرف لکی ہی کر سکتا تھا کیونکہ ایک وہی تھا جس کی ہاشم سب سے زیادہ سنتا تھا۔ پر یہاں آ کے تو اس کے ہوش ٹھکانے لگے۔ اس کے بھائی کی دوسری بیوی اس کی پہلی بے وفا محبت نکلی۔ اس کے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس کا دل و دماغ یہ سچائی سہن ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس لڑکی نے ہر پل اسے خیالوں میں آ کر تنگ کیا تھا۔ وہ اسے اپنے خیالوں میں اپنے بہت پاس رکھے ہوئے تھا، پر اب سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ مان، وہ بھرم، سب ٹوٹ گیا تھا۔ وہ فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ پرفیوم کا کانچ اس کے ہاتھ میں چبھا تھا اور خون اس کے ہاتھ سے بہتے نیچے گر رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ شکست خوردہ انداز میں ٹیک لگائے ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے دماغ سے سب کچھ نکل گیا سوائے ایک بات کے۔ منہا نے اس کی بھابھی کا ہنستا بھستا گھر اجاڑ دیا۔ ایک شادی شدہ مرد جو ایک بچے کا باپ بھی تھا، اس سے شادی رچا لی۔ کیوں؟ پیسوں کی خاطر؟ آہ! وہ دل کے درد سے چلایا اور گردن پیچھے گراتا سر دیوار کے ساتھ لگا دی۔ نہیں، نہیں معاف کروں گا تمہیں، سخت سے سخت سزا دوں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا تمہیں منہا عمران۔ تمہاری جان کو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا۔
آغا جان اور سلطانہ بیگم رات سے پریشان تھے۔ ان کو اللہ نے 2 اولادوں سے نوازا تھا۔ بڑے بیٹے ہاشم سلطان تھے جو ان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ بہت سوبر اور کول بندہ تھا، ہمیشہ درگزر کر دینے والا۔ غصہ بہت ہی کم آتا تھا اور اگر آ بھی جاتا تو وہ خود کو اکیلے کمرے میں بند کر لیتا۔ آج تک کسی نے اسے اونچی آواز میں چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے پایا تھا۔ اس کی پہلی شادی خاندان میں ہوئی تھی، ان کی پھپھو کے خاندان میں۔ مدیحہ اس کی پھپھو کی نند کی بیٹی تھی اور ہاشم کو بے انتہا پسند کرتی تھی۔ اس نے لکی کو ہاتھوں میں لیا اور ہاشم کی حویلی کے دروازے اپنے لیے کھلوا لیے۔ ہاشم اور مدیحہ کی شادی میں سب سے بڑا ہاتھ آریان عرف لکی کا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ ہاشم نے بھی ایک اچھا شوہر ہونے کے ناطے اپنا اور مدیحہ کا رشتہ سچے دل سے نبھایا، پر پھر وہ الگ ہو گئے۔ کیا وجہ بنی آریان نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ شروع کی ان کی لڑائی کی وجہ سے جب اس نے مدیحہ کی سائیڈ لی تو اسے آغا جان اور سلطانہ بیگم نے اچھی خاصی سنائی کہ حویلی چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جا بسا، جہاں اس کے نئے دوست بنے، احد اور میرم، اور سب سے بڑھ کر منہا، جس سے آریان کو جنونی محبت محسوس ہونے لگی۔ پر سب کچھ ریت کا گھروندہ ثابت ہوا۔ ناشتے کی ٹیبل پر آغا جان اور سلطانہ بیگم موجود تھے۔ ان کے ہمراہی منہا نہال کو گود میں لیے بیٹھی اسے ناشتہ کروا رہی تھی۔ ہاشم رات بھر گھر نہیں آیا تھا۔ اگر آ بھی جاتا تو کون سا اسے پتہ چلنا تھا؟ وہ اس کے روم میں تھوڑی نہ ہوتی۔ ہاشم کے روم سے منسلک ایک اور روم تھا جس کا دروازہ ہاشم کے روم میں کھلتا تھا اور باہر بھی۔ وہ نہال کا روم تھا اور منہا نہال کے روم میں اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ آئی ہی نہال کی ماما بن کر تھی تو کیسے کوئی اور مقام پاتی؟ اس نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا تھا جب پہلی رات وہ گھونگھٹ اوڑھ کے ہاشم کے روم میں بیٹھی تھی اور ہاشم نے اسے اپنے بستر سے اٹھا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس نے یہ شادی صرف ماں باپ کے مجبور کرنے پر بیٹے کی خاطر کی ہے۔ اس وقت نہال 1 سال کا تھا اور اسے ماں کی آغوش کی اشد ضرورت تھی جو اس کی سگی ماں نہ دے سکی۔ وہ اپنا بیٹا بھی ہاشم کو سونپ کر چلی گئی تھی۔ بہت کچھ ایسا تھا جو اب تک سب کی نظروں سے اوجھل تھا، جو صرف ہاشم ہی جانتا تھا، لیکن بہت خاموشی سے بھرم رکھے ہوئے تھا۔ پر ان 2 سالوں میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس نے اب تک مدیحہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ ماں باپ نے کافی مجبور کیا لیکن وہ نہیں مانا، اور پھر آغا جان اور سلطانہ بیگم کی خواہش پہ اس نے نہال کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ شادی کیا کی، بہت سادگی سے چند قریبی رشتہ داروں کو لے جاتے مسجد میں نکاح کر لیا، صرف بیٹے کی خاطر، جبکہ دل آج تک اس بے وفا مدیحہ کی قید میں تھا جو چاہے جانے کے تو قابل تھی نہیں لیکن نفرت کے قابل ضرور تھی۔ آج 2 دن ہو چلے تھے آریان کو آئے ہوئے۔ مجھے تو عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، اگر لکی نے کچھ کر دیا تو؟ مدیحہ کا چہیتا ہے اور بھابھی پہ سوتن تو وہ برداشت کر ہی نہیں پائے گا۔ کیا کریں اب؟ سلطانہ بیگم کا دل آنے والے حالات سے بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ جب کرے گا بات تو دیکھیں گے۔ ہاشم کہاں رہ گیا ہے؟ جانتا بھی ہے اسے گھر آنا چاہیے اس وقت، جب دیکھو بزنس بزنس، بچے کی بھی پرواہ نہیں ہے اسے۔ یہ تو شکر ہے منہا کے روپ میں نہال کو اچھی ماں مل گئی، ورنہ اس بچے کو کون سنبھالتا؟ آغا جان نے گہرا سانس بھرتے چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ یہ منہا کہاں ہے؟ ناشتے پر نہ ابھی تک وہ آئی ہے نہ نہال۔ میں دیکھتی ہوں۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی وہ تبھی منہا آ گئی۔ اس کی گود میں نہال تھا جو بہت حشاش بشاش تھا۔ منہا نے انہیں مشترکہ سلام کیا اور وہیں ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے منہا، آنکھوں کو کیا ہوا؟ کیا تم روئی ہو؟ سلطانہ بیگم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولتی نہال کو ناشتہ کروانے لگی۔ بیٹا ڈاکٹر کے چلے جانا، وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ ان کی بات آتے ہوئے آریان نے بھی سنی اور بہت خاموشی سے چیئر گھسیٹ کے وہاں بیٹھ گیا۔ نہ کسی سے سلام دعا لی، نہ کوئی بات کی۔ لکی بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ آغا جان نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے متفکر لہجے میں پوچھا۔ میری فکریں نہ پالیں، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے،
وہ بریڈ پہ جیم لگاتے سخت قہر کی نگاہ منہا پر ڈالتے واپس نظریں جھکا گیا، جبکہ منہا نے اسے ایک نگاہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل نہال کے ساتھ لگی تھی، جو اسے ناشتہ کرنے میں اچھا خاصا تنگ کر رہا تھا۔ منہا لاؤ، اس سے مجھے دے دو، تم ناشتہ کرو اور پھر میڈیسن لے لو، تمہیں بخار لگ رہا ہے۔ سلطانہ بیگم نے نہال کو اپنی گود میں بھر لیا تو منہا نے بھی بریڈ پہ جیم لگایا۔ اسی پل منہا کی نگاہ آریان پر جا ٹھہری، جو بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا؟ یونیورسٹی کی وہ بہاریں، وہ ہنسی مزاح، وہ کہکہوں سے بھرپور زندگی، سب ایک خواب ہوا تھا۔ 2 سال پرانے ماضی کو یاد کرتے وہ بری طرح پتھرائی۔ بریڈ ہاتھ سے چھوٹ کے پلیٹ میں گرا، پلکیں بھی عارض پہ سجدہ ریز ہوئیں۔ آریان نے ایک دم پلیٹ سامنے کھسکا دی، جبکہ آغا جان اس کی مسلسل حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ بھابھی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیوں کیا بھائی نے ایسا؟ لکی کی نگاہیں آغا جان پر جمی تھی۔ تم یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہو، آغا جان نے بھی تیکھے انداز میں پوچھا۔ حق کی بات آپ نہ کریں آغا جان، آپ نے مدیحہ بھابھی کا حق مارا ہے۔ آپ کا دل نہیں کانپا؟ ان کا بیٹا ان سے چھین کر کسی کو بھی تھما دیا۔ وہ جس نڈر انداز سے بات کر رہا تھا، منہا بھی ایک پل کو لرز کے رہ گئی۔ کہیں وہ نہال کو اس سے چھین کے مدیحہ کو تو نہیں دینے کا ارادہ رکھتا تھا؟ لرزتی پلکوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا۔ تم یہاں 2 سال سے نہیں تھے لکی، تو تم نہیں جانتے کہ یہاں کیا ہوا، اور مدیحہ کی بات تو تم مت ہی کرو۔ اس جیسی خود غرض اور مطلب پرست عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سلطانہ بیگم نے سخت تنفر سے کہا۔ آپ کچھ بھی کہیں گی تو میں مان لوں گا؟ بالکل نہیں، میں یہاں آج بھابھی کی وجہ سے ہی آیا ہوں، بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ واپس آئیں گے تو مجھے جواب دیں گے انہوں نے بھابھی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی، کیوں انہیں لاوارسوں کی طرح در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا، وہ ان کا آپسی معاملہ ہے، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ آغا جان نے بھی ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ فرد ہوں اس گھر کا، اور مدیحہ بھابھی ہے میری۔ وہ اپنی جگہ سے غصے سے کھڑا ہوا۔ اچھا، جب تمہاری یہی بھابھی ہمیں پورے خاندان میں بدنام کر رہی تھی، جگہ جگہ ہماری عزتوں کے جنازے نکال رہی تھی، تب تم کہاں تھے؟ ہر کسی کے سامنے جا کے وہ ہماری برائیاں کر رہی تھی، بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی، ایک بار بھی اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا، اتنی بے رحم ماں بن گئی۔ 1 سال انتظار کیا، برداشت کیا کہ شاید وہ سدھر جائے، لیکن نہیں، نہ ہی اس نے سدھرنا تھا، نہ ہی احساس ہونا تھا۔ باقی سب کو تو چھوڑو، اپنے بچے تک کی اس نے پرواہ نہ کی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، نہال کو آپ نے چھینا ہے ان سے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کتنا روئی تڑپی بھیک مانگتی رہیں آپ سے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ انہیں اپنا بیٹا دیکھنے تک نہیں دیا اور چھین لیا ان سے۔ اتنے ظالم کیوں ہو گئے آغا جان آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولا۔ تمہیں یہ سب یقیناً اس مدیحہ نے بتایا ہوگا، میں نے کہا تھا نا، آپ سے اس چڑیل کا ہی کام ہے یہ، سلطانہ بیگم نے لب بھینچتے کہا۔ اماں جان، بھابھی کے لیے آپ کے دل میں اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ آپ انہیں القابات سے نواز رہی ہیں۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں مدیحہ بھابھی کی کیا عزت تھی اور ان کا کیا مقام تھا۔ ایک بار پھر سے آریان بدگمان ہوا۔ تم پٹی پڑھائے ہوئے یہاں پر آئے ہو آریان سلطان، اس لیے ہم تمہیں جو بھی کہیں گے تمہیں جھوٹ ہی لگے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں، اور تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آنے والے وقت میں تم پچھتاؤ گے، اس وقت کو رو کے یاد رکھنا۔ سلطان صاحب غصے سے اپنی اجرک کی شال کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر اوڑھے اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ سلطانہ بیگم افسوس سے سر ہلاتی ہوئی نہال کو گود میں لیے اٹھ گئیں۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر صرف منہا اور آریان ہی رہ گئے۔ آریان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ منہا نے اپنا رخ پھیر لیا۔ بہت جلد تمہیں اس حویلی سے نکال باہر کروں گا، تم جیسی لڑکی ہمارے نہال کے لیے اچھی ماں ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ وعدہ ہے میرا، میں اپنی بھابھی کو ان کا مقام واپس لوٹاؤں گا۔ وہ منہا کو سخت قہر کی نگاہ سے دیکھتے وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے جاتے منہا نے گہرا سانس بھرا۔ اس کی زندگی کی یہ آخری پناہ گاہ تھی جہاں وہ رہ رہی تھی۔ اس کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چچا تھا جس نے پیسوں کے لالچ میں اس کی شادی یہاں کر دی۔
اب تو وہ بھی منہ پھیر چکے تھے، اور سب باتوں کی ایک بات، وہ نہال کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بھلے ہی وہ نہال کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن نہال میں اس کی جان بستی تھی، اور آریان اسے نہال سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ گھبرا کے اٹھی۔ نہیں، میں نہال کو نہیں چھوڑ سکتی، اس میں میری جان بستی ہے۔ وہ اس بار اب کچھ کرنے کے عزم سے اٹھی تھی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی پلیز روئے مت، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، وہ مدیحہ کی جانب ٹیشو بڑھاتے بولا، تو وہ سوں سوں کرتی اسے دیکھنے لگی۔ اب صرف تم ہی میرا سہارا ہو لکی، تمہاری وجہ سے مجھے میرا نہال واپس مل سکتا ہے، ورنہ تو میں امید ہی کھو چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اور آریان اپنی بھابھی کے لیے بے انتہا دکھی تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں نہال آپ کو دلا کر رہوں گا، چاہے مجھے سب کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک بیٹے کو اس کی ماں سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ نہال پہ سب سے زیادہ اس کی ماں یعنی آپ کا حق ہے، آریان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ لکی کچھ بھی کر کے مجھے اس حویلی میں واپس لے کر جاؤ، اپنے بھائی کو مناؤ کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے، میں واپس ان کے پاس آ جاؤں گی، صرف اپنے بچے کی خاطر۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس سے اس کا باپ چھینوں۔ نہال کے لیے ماں اور باپ دونوں لازمی ہیں، بس وہ لڑکی بیچ سے نکل جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مدیحہ نے نفرت سے کہا۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں نا، اب سب ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ وہ مدیحہ کو آس کا دامن تھماتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد مدیحہ کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ اب ہی تو وقت آیا تھا صحیح جگہ پر وار کرنے کا۔ اب دیکھتی ہوں ہاشم خان تم کیسے بچتے ہو، جب تمہارا اپنا بھائی ہی تمہیں ڈبوئے گا۔ مدیحہ کے اندر شدید نفرت تھی جو اب زہر بن چکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہال کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آریان، نام مت لو اپنی زبان سے میرا۔ وہ جو نہال کو اس کی گود سے کھینچتا اپنی گود میں اٹھاتا وہاں سے نکلا کہ اپنے پیچھے بھاگتی منہا کو غصے سے پھنکارتے ٹوک گیا۔ وہ سہم کے وہیں رک گئی۔ جس شخص کی آنکھوں میں کبھی اپنے لیے خواب دیکھے، پیار و عشق و جنون دیکھا، آج انہی آنکھوں میں جنون تو تھا لیکن نفرت، حقارت اور بدلے کا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا نہال سے دور رہو، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ اب کی بار وہ بھی دو بدو آئے۔ آریان نے ایک پل اسے سخت کھوری سے دیکھتے دانت کچکچائے۔ اگر اب دوبارہ راستے کی رکاوٹ بنی تو سیدھا جہنم واصل کروں گا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھمکانے والے؟ نہال کے باپ نہیں جو یہ فیصلہ لے سکیں۔ نہال کس کے پاس رہے گا، کس کے پاس نہیں، میں اس کی ماں ہوں۔ منہا نے آریان کی باہوں سے نہال کو کھینچنے والے انداز میں واپس لیا۔ آریان تو اس کا انداز دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نہال کو لیے واپس پلٹ گئی، جبکہ آریان نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ آئی ول سی یو۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ آخر اتنا بڑا گھپلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 2 دن کے اندر پتہ لگا کے دو، سمجھے تم؟ میری بزنس ساکھ کا سوال ہے اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہاشم سلطان اس وقت سخت غصے کے عالم میں تھا۔ اس کا کنسٹرکشن کا بزنس تھا اور اس وقت اس کی کنسٹرکشن کا کام رکوا دیا گیا کیونکہ مٹیریل معیاری نہیں تھا۔ ایسے میں اس ڈیل کی تمام معلومات کو اکٹھا کرنے کو کہتے زبیر صاحب کو کال ملا رہا تھا۔ ان سے معلومات کلیئر کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا اور وہ دے بھی چکے تھے۔ جیسے ہی ان سے بات کر کے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اس کے نمبر پر جانے پہچانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ بری طرح چونکا۔ آج کافی دنوں بعد اس نمبر کو یاد آئی تھی، ہاشم کی۔ ہاشم نے لب بھینچے کال ریسیو کی۔ کیسے ہو مسٹر ہسبینڈ؟ آواز میں وہی کھنک تھی جس کا ہاشم دیوانہ تھا، پر اس بار وہ کھنک ہاشم کے دل کے تار نہ چھیڑ سکی۔ کیوں فون کیا؟ لہجہ تیکھا ہوا۔ میں تو آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی، پر مجھے خود ہی آپ کو فون کرنا پڑا، وہ مصنوعی افسردگی سے بولی۔ جواباً ہاشم خاموش ہی رہا۔ آج بہت چپ ہو، لگتا ہے میری باتیں ہضم نہیں ہو رہی۔ مسٹر ہسبینڈ، مجھے زیادہ باتوں میں گھمانے کی ضرورت نہیں، جو کام ہے وہ بتاؤ، میں بزی ہوں، ہاشم نے کڑتے ہوئے کہا۔ اچھا سنیں پھر، مجھے 50 لاکھ چاہیے۔ واٹ؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ کون سے 50 لاکھ؟ وہ ایک دم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ڈیمانڈ پہ بھڑک اٹھا۔ اپنے بیٹے کو مجھ سے بچانے کے 50 لاکھ، وہ بھی زہر خند لہجے میں بولی کہ ہاشم سلطان ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔
اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں کیا عزیز ہے، پیسے یا بچہ۔ وہ کال کٹ کر چکی تھی، جبکہ اس کی بات پہ ہاشم اب تک گہرے صدمے میں تھا۔ پچھلے 2 سال سے وہ یوں ہی اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، اور ہاشم ہر بار چپ چاپ اس کے منہ میں وہ پیسے ٹھونس دیتا، کیونکہ وہ اب بھی اس کے نکاح میں تھی، اور ہاشم یہ فرض سمجھ کے ادا کر دیتا۔ پر اس بار تو حد ہی کر دی، کہاں تو 1,00,000 2,00,000 مانگنے والی، اب پورے 50 لاکھ مانگ رہی تھی۔ اتنی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی؟ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اس اہم پروجیکٹ میں لگا ہوا تھا، کبھی اپنے شہر میں میٹنگ کر رہا تھا تو کبھی شہر سے باہر جانا پڑتا۔ پیچھے حویلی میں کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، پر اسے ایک دم سے اپنے بیٹے کی فکر ستانے لگی۔ اس نے فوراً آغا جان کو کال ملائی، جن کے نمبر پہ کال تو جا رہی تھی لیکن وہ پک نہیں کر رہے تھے۔ اس کا دل مزید بے چین ہوا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے منہا کے نمبر پر کال ملائی، جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم۔ منہا کی دھیمی آواز سنتا وہ چپ سا ہو گیا۔ پہلی بار اسے یوں کال کی تھی، آکورڈ سا فیل ہوا۔ وعلیکم السلام، مجھے نہال کا پوچھنا تھا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ لہجے میں بے چینی تھی۔ جی ٹھیک ہے، سو رہا ہے، یہی میرے پاس ہے، منہا نے فوراً جواب دیا۔ آغا جان کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، تب فون کیا۔ وہ صفائی دینے لگا۔ اٹس اوکے، نہال آپ کو بہت یاد کر رہا تھا، منہا نے اس سے فوراً کہا۔ ہاں آ جاؤں گا اپنے بیٹے کے پاس، اس کا خیال رکھنا۔ نہ جانے کیوں آج منہا کو اس کا لہجہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ کال کٹ چکی تھی۔ منہا نے فون ایک طرف رکھتے نہال کے قریب بیٹھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی بھی مجھ سے میرا بیٹا نہیں چھین سکتا، وہ پختہ عزم رکھے ہوئے تھی، جبکہ آنے والے وقت اور حالات سے بے خبر تھی کہ وقت اسے کتنی بڑی آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ شام کو پھر سے مدیحہ کی کال سنتا وہ بے بسی سے لب بھیج گیا۔ میرے پاس تمہارے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں، سمجھی تم؟ وہ بھڑکا تھا۔ اچھا پھر تو تم اپنا بیٹا کھو دو گے، وہ بھی بھڑک اٹھی۔ تمہاری جرت نہیں کہ تم میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگا کر دکھاؤ، سمجھی تم؟ اور دوبارہ مجھے کال مت کرنا، اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں۔ بہت جلد تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا، اور خبردار جو دوبارہ میرے نمبر پر کال کی۔ وہ غصے سے کال کاٹ گیا، جبکہ دوسری طرف مدیحہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ یہ ایسے نہیں سنے گا، اب اسے اپنا جلوہ دکھانا ہی پڑے گا۔ وہ لب بھینچے سوچتی اب آریان کو کال ملا رہی تھی۔ ہاشم حویلی میں داخل ہوا تو سیدھا بیٹے کے روم کی جانب بڑھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنے بیٹے کے لیے بہت تڑپ سی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دھیرے سے کمرے کے دروازے کے پٹ کھولتا اندر داخل ہوا، نہال اور منہا اسے ایک ساتھ سوتے دکھائی دیے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ان کے پاس آیا، اپنے بیٹے کو دیکھتے جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو تھامتے وہ لبوں سے لگا گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے بچے کو آخری بار محسوس کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا۔ دوسری طرف منہا تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہاشم نے نظریں چرا لیں۔ 2 سال سے وہ اس کے بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی، بنا زبان پہ ایک شکایت کا حرف لائے۔ پہلی رات ہی تو اس کو اس کا مقام بتا دیا گیا۔ اس کے چچا نے پیسوں کی خاطر اپنی بھتیجی کا نکاح ہاشم سے کیا تھا، جبکہ یہ ڈیل آغا جان بھی جانتے تھے، بس انہیں منہا نہال کی ماں کے روپ میں چاہیے تھی۔ اس کے لیے وہ اس کے چچا کو منہ مانگے دام دے چکے تھے، اور جب وہ رخصت ہو کر سلطان حویلی آئی تو شادی کی پہلی رات ہی ہاشم نے اسے یہ بات جتا دی، اور ساتھ بول دیا کہ وہ یہاں صرف نہال کی کیئر ٹیکر اس کی ماں بنا کر لائی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ کی امید وہ ہاشم سے نہ کرے، کیونکہ اسے اب عورت ذات پہ اعتبار نہیں۔ جب سگی ماں چھوڑ سکتی ہے اولاد کو تو وہ تو تھی ہی دوسری عورت، اعتبار کیسے کرتا؟ منہا کون سا اس شخص کی محبت میں دیوانی تھی جو اسے اعتبار تھماتی؟ وہ تو دل سے آریان کی ہو چکی تھی، کیسے اس کی محبت کو دل سے کھروچ کے پھینکتی؟ اس نے شکر ادا کیا کہ ہاشم نے اس سے تعلق نہیں بنایا، لیکن منہا نے 1 سال کے نہال کو گود میں بھر لیا تھا، اور ان 2 سالوں میں اس نے نہال کو بہت اچھے سے سنبھالا کہ ہاشم تک نہال سے لاپرواہ ہو گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتا اٹھ گیا۔ اس کا رخ اب آغا جان کے کمرے کی جانب تھا۔ نوک کرتا وہ اندر داخل ہوا تو وہ آرام فرما رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بستر پہ ان کے پاؤں والی سائڈ پہ جا بیٹھا۔ اپنے باپ کو برسوں کا بیمار محسوس کرتے اس کے دل پہ ایک ضرب سی لگی۔
اپنے پیروں پہ کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے وہ چونکے اور جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ہاشم بیٹا آپ آ گئے۔ وہ اٹھ بیٹھے تھے۔ ہاشم میں تو ان کی جان بستی تھی۔ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ میں ایسا تو نہیں چھوڑ کر گیا تھا، صرف 2 ہفتے باہر رہا، آپ تو مجھے یوں لگ رہے ہیں برسوں کے بیمار۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ بیمار تو ہونا ہے جب اولاد مخالف کھڑی ہو جائے۔ وہ افسردگی سے بولے۔ کیا ہوا آغا جان؟ کچھ بات بری لگی میری؟ ہاشم کو لگا اس کے لیے بول رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا۔ لکی آ چکا ہے۔ آغا جان نے ہاشم کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ ہاشم کو اب پھر سے مدیحہ کی باتیں کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے مدیحہ نے جو اتنی ہمت کرتے 50 لاکھ مانگے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لکی ہی ہوگا۔ وہ شروع سے مدیحہ کی سائڈ پر تھا اور شاید اب بھی۔ 2 سال بعد آتے ہی اس نے حویلی میں بھونچال کھڑا کر دیا تھا۔ وہ آغا جان کے بنا کچھ کہے ہی سب سمجھ گیا تھا۔ ناممکن لکی، اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ آج دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ منہا جو سو رہی تھی شور سنتی باہر آئے۔ دونوں بھائیوں کو آگ بگولا ہوا دیکھ وہ وہیں ایک طرف رک گئی۔ آپ بہت زیادتی کر چکے ہیں بھابھی کے ساتھ، مزید اب اور نہیں۔ نہال ان کی اولاد ہے اور میں آپ کو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ اسی وقت بھابھی کو حویلی واپس لائیں یا انہیں نہال سونپ دیں۔ لکی نے 2 باتوں میں بات ختم کر دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بول رہے ہو؟ جو عورت اپنا 6 ماہ کا بچہ چھوڑ کے چلی گئی اور پھر ایک بار بھی اپنے بچے کو دیکھنے یہاں نہیں آئی، نہ اس کا حال پوچھا، میں اسے اپنا بیٹا سونپ دوں؟ کبھی نہیں۔ جس نے ان 2 سالوں میں جب بھی منہ کھولا ڈیمانڈ ہی کی، پر اس ڈیمانڈ میں کبھی نہال نہیں تھا۔ ہاشم نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں بھابھی سے وعدہ کر چکا ہوں۔ نہال انہیں۔ خبردار آریان، ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ تم اپنے بھائی کو کھو دو گے۔ ہاشم نے اس کی بات کاٹی تو آریان کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہال صرف میرا بیٹا ہے اور میرا ہی رہے گا، کسی مدیحہ کا نہیں، سمجھے تم؟ وہ اسے صاف لفظوں میں وارن کر کے جا چکا تھا، جبکہ آریان اب صرف لب بھینچے کھڑا تھا۔ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن بھائی کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ وہ مدیحہ بھابھی کا تو ساتھ دے سکتا تھا، لیکن اپنے بھائی کے خلاف جانے کی ہمت آج بھی اس میں نہیں تھی۔ 2 سال 6 ماہ پہلے بھی مدیحہ بھابھی اور بھائی کے بیچ انبن ہوئی اور وہ ناراض ہو کے دوسرے شہر چلا گیا، جہاں وہ 6 ماہ رہا۔ وہیں اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جہاں اس کی ملاقات منہا سے ہوئی، لیکن اچانک اس کے نکاح کے بعد وہ بنا کسی کو بتائے پاکستان چھوڑ چکا تھا، اور آج 2 سال بعد وہ واپس لوٹا تو مدیحہ کی وجہ سے ہی، کیونکہ اس نے آریان سے رابطہ کرتے اسے واپس آنے کو کہا تھا۔ آپ نے بہت زیادتی کی ہے بھائی، بھابھی پہ سوتن لا کر۔ وہ بھی مدیحہ کی سائیڈ ہی لے رہا تھا اور دل ہی دل میں بھائی سے مخاطب تھا۔ آؤچ! اچانک منہا کے ہاتھ سے کانچ کا برتن زمین بوس ہوا اور کانچ اس کے پاؤں میں چبھا۔ وہ لڑکھڑا کے چلتی کچن سے باہر آئی اور ایک چیئر گھسیٹ کے بیٹھتی اپنا پاؤں دیکھنے لگی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کانچ نکال پاتی۔ آنکھوں میں بے شمار موٹے موٹے آنسو بھر آئے، خون بہتا جا رہا تھا۔ تکلیف سے اس کا دل بند ہونے لگا۔ ابھی وہ گہرا سانس بھرتے کانچ نکالنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم وہ اس کے پاس آتے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا پاؤں اپنی تھائی پہ رکھتے، اس کے پاؤں میں چبھا کانچ نکال گیا۔ وہ بے اختیار ذرا سا جھکی، اس کا کاندھا دبوچ گئی، ایک سسکی اس کے لبوں سے واہ ہوئی۔ اگلے پل آریان نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ دونوں ہی کی نگاہوں کا ایک پل کو تصادم ہوا تھا تو دونوں کے دل یکبارگی دھڑکے۔ وہ آج بھی ایک دوسرے کے دل میں رہتے تھے، یہ احساس آج بھی ان دونوں کے بیچ موجود تھا۔ آریان ایک دم اٹھتا پیچھے ہٹ گیا اور اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ جسے ٹوٹ کے چاہا وہ اس کے سامنے تھی، لیکن اس کے بھائی کی بیوی کی حیثیت سے۔ پیار ہم نے کیا ہے، پیار تم نے کیا ہے، یا پھر امتحان کیوں زمانے نے لیا ہے؟ یہ بتا دے ہمارے پیار میں کیا کمی ہے؟ میری پلکوں پہ دیکھو آج کتنی نمی ہے۔ دل یہ ٹوٹا میرا، درد نہ ہوگا کم، تجھ کو اپنا مانا تھا ساتھی، تھوڑا سا پیار ہوا تھا، کچھ نہیں باقی۔ وہ درد بھری نگاہ اس پہ ڈالتا جا چکا تھا۔ وہ نمی جو منہا نے آریان کی آنکھوں میں دیکھی، وہ اپنی آنکھوں میں بھی محسوس کی تھی۔ ہاشم کی گاڑی آفس کی طرف گامزن تھی۔ کل ہی آریان نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مدیحہ کو بھی سب باتوں کا ایک جواب دے چکا تھا۔
وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن بھائی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا تھا، اور حویلی رہ کر وہ منہا کو بھائی کی بیوی کے روپ میں مزید نہیں دیکھ سکتا تھا، ورنہ اس کی سانسیں رک جاتی۔ ایک حد تک ہی وہ برداشت کر سکتا تھا، پر اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کا سن کے ہاشم پھر سے ٹوٹنے لگا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی کہ ایک دم سے اسے کچھ احساس جاگا، جیسے کسی نے گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ اچانک اس کی گاڑی کے بریکس میں مسئلہ ہوا۔ وہ بریک لگا رہا تھا لیکن بریک نہیں لگ رہے تھے۔ او خدایا! اس نے بہت کوشش کے بعد بھی گاڑی کو بے قابو ہوتا دیکھا تو کال ملائی۔ پہلے اس نے آریان کو کال ملائی، لیکن وہ جو ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہا تھا بھائی کی کال دیکھتا ٹھٹکا، پر اس نے کال ریسیو نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہاشم اسے روکنے کو کال کر رہا ہوگا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب اسے ہاشم کی مصیبت کا پتہ چلے گا تو وہ اس وقت کو ساری زندگی پچھتائے گا۔ دوسری طرف ہاشم گاڑی کا رخ پتھریلے راستے کی جانب موڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گاڑی سے کوئی حادثہ ہو۔ ہاشم نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ تھامے، دوسرے سے وائس میسج آن کیا۔ لکی، شاید یہ ہماری آخری بار بات ہو رہی ہے۔ میری گاڑی کے کسی نے بریکس فیل کر دیے ہیں۔ معلوم نہیں بچ پاؤں گا یا نہیں۔ یار، پر ایک خواہش تھی کہ تمہیں اپنے سینے سے لگاتا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سب کو تم نے سنبھالنا ہے، اور میرا بیٹا نہال، تمہارا بیٹا، ہو سکے تو اسے باپ کی طرح۔ گاڑی بری طرح ڈولتی ایک طرف لڑکنے لگی۔ سپیڈ بھی بہت تیز تھی۔ وہ چاہ کے بھی گاڑی سے جمپ نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت پیار کرتا ہوں یار تم سب سے۔ اس بے وفا سے بھی کیا۔ وہ میرے بچے کی ماں بنی لیکن وہ بے وفا تھی یار۔ ہاشم کا لہجہ نم ہوا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا تم سے، پر شاید مجھے زندگی اتنی مہلت نہ دے۔ سب کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، جب بڑا بھائی نہ رہے تو چھوٹے کو ہی بڑا بننا پڑتا ہے۔ اب سے تم ہی سب کچھ ہو۔ اپنا اور سب کا خیال رکھنا۔ لو یو یار۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ میسج سینڈ کر چکا تھا۔ ڈبل ٹک بھی ہو گیا۔ سین کر لو میرے بھائی۔ وہ موبائل کو دیکھتا سامنے ونڈ سکرین پہ نظر جما گیا۔ مجھے جمپ کرنا چاہیے۔ ایک کوشش تو ضرور کروں گا، اپنوں کے لیے۔ وہ موبائل کو ایک طرف رکھتے گاڑی کا دروازہ کھولتے ابھی جمپ کرنے ہی والا تھا کہ گاڑی ایک بم دھماکے سے اڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں میں لپکنے لگی۔ سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا۔ وہ فلائٹ کے لیے بورڈنگ پاس کرنے والا تھا کہ اس کے موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ میسج ہاشم کی طرف سے تھا۔ لوڈنگ ہو رہی تھی اور اگلے ہی لمحے لوڈنگ مکمل ہوئی۔ اس کا اس وائس میسج کو سننے کا جی چاہا، اپنے بھائی کی آواز۔ کیا وہ اسے روکنے کے لیے کچھ بول رہے ہوں گے؟ اور اسے رکنا نہیں تھا۔ وہ اپنا ارادہ ملتوی کرتا آگے بڑھا کہ اچانک اس کا ہاتھ پلے پہ لگ گیا اور وائس نوٹ چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ سنتا جا رہا تھا آریان کے دل کی دھڑکن سست پڑتی جا رہی تھی۔ دل ایک پل کو رک سا گیا۔ وہ وہیں تھم گیا، پتھر کا بن گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے نمبر پر کال کی۔ وہ بھائی جو شاید انہیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بار بار کال کر رہا تھا لیکن نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ واپس پلٹا۔ وہ انہی قدموں پہ واپس بھاگ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی تلاش میں تھا جو وہاں نہیں تھی۔ ڈرائیور اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس نے کیب کروائی وہ ہاشم کے موبائل کی لاسٹ لوکیشن جو اس نے بھیجی تھی۔ وہ اس لوکیشن کو ڈرائیور کو بتاتا گاڑی اس طرف موڑ چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے بھائی کے الفاظ سنتا دیوانہ وار آنسو بہا رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے بھائی کی سلامتی کی بے شمار دعائیں کر رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بھائی کو کچھ نہ ہو، اسے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ مجھے میرے بھائی کی ضرورت ہے میرے اللہ۔ انہیں مجھ سے ہم سے چھین مت لینا۔ نہیں رہ سکتا میں ان کے بغیر۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتا بے اختیار اپنے رب کو پکارے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں پہنچا۔ دور کھائی پہ اسے آگ کے شعلے ابلتے دکھائی دیے۔ آریان وہیں گر گیا۔ یہ اس کے بھائی کی گاڑی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا پر اس کی ٹانگیں ہی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ لکی، شاید یہ ہماری آخری بار بات ہو رہی ہے۔ میری گاڑی کے کسی نے بریکس فیل کر دیے ہیں۔ معلوم نہیں بچ پاؤں گا یا نہیں۔ یار، پر ایک خواہش تھی کہ تمہیں اپنے سینے سے لگاتا۔ وہ ہمت کرتا اٹھا تھا۔ جائے وہ کنواں پہ پولیس پہنچ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اسے آگے نہ جانے دیا گیا۔ وہ چلا رہا تھا، وہ رو رہا تھا، دہائیاں دے رہا تھا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اسے پیچھے کر دیا گیا۔ اس کا بھائی اس گاڑی میں جل کے خاکستر ہو چکا تھا۔ وہ وہیں نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اسے لگا وہ سب ہار گیا ہے۔ آج وہ واقعی سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ خود کو آج اپنے بھائی کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔
اس کا جی چاہا خود کو مار ڈالے۔ وہ چلایا تھا، بہت اونچی آواز میں چلایا تھا، لیکن آج اس کی آہ بکا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کلمہ شہادت، جنازہ اٹھایا گیا۔ سلطان حویلی کا جوان بیٹا آج اللہ کے پاس چلا گیا۔ سلطان صاحب کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا ہاشم سلطان انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، خاموش آنسو آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ سلطانہ بیگم بار بار بے ہوش ہوئے جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک منہا ہی تھی جس نے سب کو سنبھالا ہوا تھا۔ آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ بھلے ہی ہاشم نے اسے ایک بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، لیکن کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ برا سلوک بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی دل سے عزت کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور منہا دکھ میں تھی کہ ایک اچھا انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ نہال اپنے باپ سے محروم ہو گیا، جبکہ سب سے زیادہ چیخو پکار مدیحہ کی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ہاشم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اسی وقت سلطان حویلی پہنچ گئی، اور اس وقت سب سے زیادہ بین بھی وہی ڈال رہی تھی۔ بس ایک غلطی ہو گئی ہاشم سے، جو اس عورت کو طلاق نہ دی، ورنہ اس کی عدت طلاق کی ہوتی نہ کہ ہاشم کی بیوہ کی۔ پھوپھو زرینہ نے نفرت و حقارت سے مدیحہ کو دیکھتے کہا۔ کون مدیحہ کی حرکتوں سے واقف نہیں تھا؟ پورا خاندان اسے جانتا تھا۔ ماں باپ تو سر پر نہیں تھے، لیکن وہ اپنے رشتے کے ایک ماموں کے گھر رہتی تھی، جن کے بیٹے کے ساتھ اس کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ یہاں تک کہ 2 بار پکڑی بھی جا چکی تھی، لیکن ماننے سے انکاری تھی۔ یہ سب باتیں آریان نہیں جانتا تھا، اور اس وقت وہ بہت دکھ اور درد اور تکلیف میں تھا۔ اس کا جیتا جاگتا جوان بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جنازہ ہو گیا، میت کو دفنا دیا گیا۔ وہ اپنے بھائی کی قبر پر مٹی ڈال رہا تھا، اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا تم سے، پر شاید مجھے زندگی اتنی مہلت نہ دے۔ سب کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، جب بڑا بھائی نہ رہے تو چھوٹے کو بڑا بننا پڑتا ہے۔ اب سے تم ہی سب کچھ ہو۔ اپنا اور سب کا خیال رکھنا۔ لو یو یار، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ اپنے بھائی کی آخری لفظوں کو یاد کرتا آنکھیں میچ کے خود پہ ضبط کرتا گہرے سانس بھر گیا۔ بارش نے اچانک ہی جل تھل مچا دی تھی۔ سبھی وہاں سے باری باری اس سے افسوس کرتے حوصلہ دیتے جا چکے تھے۔ لکی بیٹا چلو گھر، آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے ماموں جان نے اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوش دلانا چاہا، تو وہ آغا جان کی خراب طبیعت کے بارے میں سنتا فوراً کھڑا ہوا۔ اب اسے ہاشم کی جگہ پوری حویلی کو سنبھالنا تھا۔ وہ ہاشم سلطان تو نہیں بن سکتا تھا، لیکن کوشش تو کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی آخری خواہش کو پورا کر سکے۔ آج ہاشم کی ڈیتھ کو 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ مدیحہ اور منہا دونوں عدت میں تھیں۔ منہا نہال کے ساتھ اس کے روم میں رہتی تھی، جبکہ مدیحہ نے ہاشم کے روم میں ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم اور دیگر خواتین رشتہ دار کے سامنے وہ نہال کو اٹھا لیتی، گود میں بٹھا لیتی، جبکہ رات کے وقت وہ منہا کے پاس ہی سوتا۔ کبھی بھی وہ باپ کے بارے میں پوچھتا، لیکن بہت کم، کیونکہ اکثر ہاشم اب زیادہ تر حویلی سے باہر ہی رہنے لگا تھا، اور نہال بچہ تھا، اسے عادت ہونے لگی تھی، اور عادت تو اسے منہا کی بھی ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر منہا کے پاس ہی رہتا، اور اس کے علاوہ اگر مدیحہ اسے زبردستی اپنے پاس بلاتی تو وہ رونے لگتا اور چڑچڑا ہو جاتا۔ ایسے میں مدیحہ اسے خود منہا کے پاس بھیج دیتی۔ عدت تک وہ بالکل خاموش تھی، اور سلطانہ بیگم سمیت آغا جان نے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس وقت اپنے بیٹے کی موت کے غم سے ہی نہیں نکل پا رہے تھے کہ وہ دھیان دیتے کہ ان کے گھر میں مدیحہ نامی بلا پھر سے ٹپک پڑی تھی، جو شاید اب مزید تباہی مچاتی۔ اس عرصے کے دوران آریان نے بزنس سنبھال تو لیا، لیکن وہ اپنے بھائی کی طرح بزنس کو رن نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ حویلی آتا، دن کے وقت اپنے آغا جان سے ملتا، سلطانہ بیگم سے ملتا، ان کی دل جوئی کرتا، ان کے پاس بیٹھتا، وقت گزارتا، اور خاموشی سے چلا جاتا۔ منہا بھی عدت میں تھی، تو اس کی بھابھی بھی عدت میں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی عدت میں ہونے تک وہ وہاں رکے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے فارم ہاؤس رہتے ہوئے آج 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ہاشم کے جانے کے بعد وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ 1 ہفتے سے تو اس نے حویلی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان حالات میں بالکل اکیلا تھا۔ ہر روز وہ ہاشم کا لاسٹ وائس میسج سنتا۔
یوں لگتا جیسے وہ اپنا آپ اس میں چھوڑ گیا ہو۔ وہ تڑپ رہا تھا بھائی کے لیے، لیکن اپنی فیلنگز کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کوئی دوست بنایا ہی کب تھا جو وہ اپنے احساسات شیئر کرتا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اچانک شور سنتی سلطانہ بیگم باہر آئی۔ مدیحہ نے منہا کو کلائی سے تھامے اس کا ہاتھ گرم پانی میں ڈال دیا۔ وہ درد سے چلا اٹھی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی دونوں کی عدت مکمل ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم اور آغا جان اب آنے والے وقت کے متعلق بہت سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ مدیحہ اور منہا ایک ساتھ کبھی رہ ہی نہیں سکتی تھیں۔ مدیحہ کے اندر برداشت کا مادہ نہیں تھا، تو منہا کو اللہ نے بہت زیادہ صبر دیا تھا۔ ایسے میں مدیحہ کے ظلم پہ وہ چپ ہی رہتی، حالانکہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی۔ پھر بھی ان 4 ماہ اور کچھ دن میں وہ مدیحہ کی ہر زیادتی چپ چاپ سہتی رہی، پر آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس کا ہاتھ گرم پانی میں ڈال دیا۔ وہ درد سے روتی چلی گئی۔ اسے روتا دیکھ نہال بھی بری طرح رو دیا۔ منہا نے مدیحہ کو پیچھے ہٹایا اور آنسو پونچھتے نہال کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہاتھ کا درد بہت جان لیوا تھا۔ اب تو آبلے سے پڑنے لگے۔ وہ اپنا ہاتھ تھامے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ مدیحہ تمہیں اللہ پوچھے، بچی کا ہاتھ جلا دیا۔ سلطانہ بیگم بہت زیادہ دکھی تھی۔ وہ نہال کو سنبھالے منہا کے پاس آئیں، جو صحن کے فرش پہ اوندھی گری تڑپ رہی تھی، کہ تبھی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ چونکی۔ آنے والا آریان تھا۔ لکی، لکی۔ مدیحہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس کی جانب لپکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ آریان کو ان کے اس ایکٹ پہ کافی حیرانی ہوئی۔ نامحسوس انداز میں پیچھے ہٹایا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی نگاہ منہا پر نہ جائے۔ مدیحہ بالکل آگے کھڑی ہو گئی۔ کہاں لکی؟ میں تو اب تمہارے بھائی کی بیوہ ہو گئی ہوں۔ اس حویلی میں اب میری کوئی عزت نہیں بچی۔ اس لڑکی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھ سے نہیں برداشت ہوا، میں نے اسے خود سے پرے کیا تو اس کا ہاتھ گرم پانی میں جا لگا۔ وہ ساری کہانی وہیں کھڑے کھڑے گڑ چکی تھی۔ واٹ؟ ان کی بات پہ وہ تڑپا ہی تو تھا۔ 3 دن پہلے ہی منہا نے فون پہ اس سے بات کی تھی۔ آریان پلیز میری بات کا یقین کریں، مدیحہ ویسی نہیں جیسا آپ اور ہم سوچ رہے ہیں۔ وہ غلط مقصد لے کے اس حویلی میں آئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس چڑیل سے سب کو بچا لیں۔ ہو گئی بکواس۔ خبردار جو آئندہ مجھے فون کیا یا بھابھی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عدت مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب اپنے رہنے کا درد ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں آ گیا تو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالوں گا۔ میرے آنے سے پہلے وہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ وہ سخت گیر لہجے میں کہتا کال کاٹ گیا، اور وہیں منہا کو احساس جاگا کہ آریان وہ آریان نہیں رہا جو اسے سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، مدیحہ سے بھی اور آریان سے بھی، اس لیے بنا ایک اف کیے وہ اب تک مدیحہ کا ہر ظلم و ستم سہتی آ رہی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے اس نے گرم استری اس کے پیٹ پہ لگا دی تھی۔ شفون کی قمیض تھی، چپک ہی گئی، تب بھی بہت تڑپی تھی، پر صبر کر گئی۔ وہ صبر ہی آج اسے مزید درد دے رہا تھا۔ پیار ہم نے کیا ہے، پیار تم نے کیا ہے، یار پھر امتحان کیوں زمانے نے لیا ہے۔ وہ مکینکی انداز میں اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، بنا پلک جھپکے اسے دیکھے چلا گیا۔ جو ہاتھ تھامے اوندے منہ گری نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ نیچے جھکتا اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ گیا۔ اس کے چہرے پہ درد کے آثار دیکھتا اپنا دل تڑپتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پورا سرخ ہو چکا تھا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولنی چاہیں جو آنسوؤں سے تر تھیں، کہ تبھی ایک آنسو چپکے سے آریان کی آنکھ سے گرتا اس کے گال پہ جا ٹھہرا۔ ساتھ ہم دیں گے تیرا، تجھ سے وعدہ ہے ساتھی۔ وہ اگلے ہی پل اسے باہوں میں بھرتا کھڑا ہوا۔ یہ منظر دیکھتے مدیحہ تو سکتے میں آ گئی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے، بنا کسی سے اجازت لیے منہا کو لیے جا چکا تھا۔ سلطانہ بیگم نے روتے ہوئے نہال کو سنبھالا، جو ماما ماما کرتا منہا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مدیحہ نے ہوش میں آتے نہال کو سلطانہ بیگم سے کھینچتے اپنی طرف کیا تو وہ مزید رونے لگا۔ دادو، وہ سلطانہ بیگم کی طرف لپکا اور پھر سے ان کے سینے سے چپک گیا۔ یہ منظر دیکھتے مدیحہ بری طرح سلگ اٹھی اور پیر پٹکتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ قریبی ہاسپٹل لاتے ہی منہا کے ہاتھ کا ٹریٹمنٹ کیا جانے لگا۔ آریان نے ایک پل کو بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا، اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ ڈاکٹر اسے ہوش کب آئے گا؟ اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ جی درد کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، اب پین ریلیف انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی دیر تک ہوش آتا ہے تو آپ انہیں گھر لے جائیے گا، اور ہاتھ پہ کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔
وہیں اس کے بیڈ کے پاس چیئر گھسیٹتا آگے بڑھ کے بیٹھ گیا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کے ایک فیصلے پہ پہنچا تھا۔ اب بس عمل درآمد باقی تھا اور منہا کو اعتماد میں لینا تھا۔ اسے کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تو اپنے سامنے آریان کو پایا۔ گھبرا کے اپنا ہاتھ دیکھتے اٹھنے کی کوشش کی کہ سلطانہ بیگم آگے بڑھ کے اسے سہارا دینے لگی۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا منہا، ابھی کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے آریان سے۔ تو آنٹی، وہ تڑپ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچانک سے یہ سب میں نہیں کر سکتی، اس نے اسپاٹ انداز میں نہ کی۔ اماں جان، آپ مجھے 2 منٹ دیں، اس کا دماغ میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ انہیں باہر بھیجتا منہا کی جانب بڑھا۔ منہا نے گھبرا کے اسے دیکھا جو اس کے اوپر جھکتا اس کا سر تکیے پہ گرا گیا۔ مجھے زور زبردستی پسند نہیں، اچھے سے جانتی ہوں، لیکن جب میں زبردستی پہ اترتا ہوں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی جانتی ہو نا؟ وہ اسے بنا پلک جھپکے کہتا کیا باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہا نے سانس روکے اسے دیکھا۔ بیوی ہوں آپ کے بھائی کی، شرم۔ شٹ اپ۔ وہ جو پیچھے ہٹ رہا تھا، اس کی بات سے وہ واپس اس کی جانب پلٹتے جھکا۔ بیوی نہیں، بیوہ، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ اور میں کتنا بے شرم ہوں یہ میں نکاح کے بعد بتاؤں گا۔ اس کا زمینی انداز محسوس کرتے منہا کے دل کی دھڑکن نے ایک دم شور سا مچایا، اور پھر سلطانہ بیگم کے سمجھانے اور آغا جان کے اپنا ساتھ کا یقین دلانے پر منہا نے آریان سے ہاسپٹل میں ہی نکاح کر لیا۔ آتے ہوئے وہ ہاشم کی بیوہ تھی، جبکہ اب وہ آریان کی مسز تھی۔ جاتے ہوئے حویلی پہنچتے گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ سارے راستے نہال منہا کی گود میں سوتا آیا۔ منہا کے ہاسپٹل جانے کے بعد وہ بہت رویا تھا، اور پھر آریان کے فون کر کے بلانے پر وہ دونوں نہال کو بھی ساتھ لے آئے۔ بیٹا لکی، احتیاط سے، نہال سو رہا ہے، انہوں نے آریان سے کہا جو منہا کی گود سے نہال کو اٹھا رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اس کے سینے سے لگا تھا۔ جب تک واپس آتا ہوں نہال کو چھوڑ کے، تب تک تم گاڑی میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا۔ وہ اسے دھیرے سے وارن کرتا نہال کو لیے اندر جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی وہ آتا دکھائی دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے وہ اس کی جانب ذرا سا جھکا اور اپنی گود میں بھر گیا۔ منہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آریان، وہ اسے بالکل گڑیا کی طرح اٹھائے اندر لیے داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے نہال کے پاس جانا ہے۔ وہ اس کے بستر پہ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اماں جان کے پاس ابھی سو رہا ہے، صبح مل لینا۔ سرسری انداز اپناتا اپنا ڈریس لیے باتھ روم میں گھسا۔ 2 دن پہلے تو مجھے کہہ رہے تھے کہیں اور بندوبست کر لوں، اور اب سیدھا نکاح کر کے لے آئے۔ وہ الجھی بیٹھی تھی کہ آریان شاور لیے باہر آیا تو وہ اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ ٹوک گیا۔ مجھے شاور لینا ہے، وہ منمنائی۔ کیوں؟ ابھی میں نے شاور لینے کی وجہ نہیں تھمائی، اس لیے چپ چاپ لیٹی رہو۔ وہ تھوڑا کھردرے لہجے میں بولا تو وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتی واپس پیچھے تکیے پہ سر رکھ گئی۔ تمہاری زبان یوں تو کینچی کی طرح چلتی ہے، لیکن بھابھی کے آگے کیا گروی رکھائی تھی؟ اتنی مظلومیت کا ڈھونگ کیوں نچاتی ہو؟ وہ اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا۔ جس لڑکی کے ماں باپ نہ رہیں، دولت کی لالچ میں اس کے اپنے اس کا نکاح زبردستی کسی سے کر دیں اور پھر بھول جائیں، تو کیا وہ مظلوم نہیں ہوگی؟ سوال کے بدلے سوال پوچھتی وہ آریان کے تنے اعصاب ڈھیلے کر گئی۔ محبت میں بے وفائی کرنے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ میں بے وفا نہیں ہوں، وہ دو بدو جواب دیتے بولی۔ تو پھر کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ 2 سال کا نارسائی کا غم سہا ہے اس دل نے، ٹوٹ چکی ہوں میں بھی۔ وہ رو دی۔ بکھر رہا ہوں میں بھی، بہت جزب کے عالم میں آنسو بہاتے بولے جا رہا تھا۔ چاہتا ہوں اب تم مجھے سمیٹ لو۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس پہ ذرا سا جھکا۔ میں بھی۔ اب کی بار آواز دھیمی تھی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ اگلے ہی پل آریان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے بے حد نزدیک کیا کہ وہ سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ میں تمہیں سمیٹنا چاہتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ میں بھی، سرگوشی کے سے انداز میں بولتی وہ آریان کے جذبات کو ہوا دینے لگی۔ آریان دھیرے سے اس پر جھکا اور اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ آج 2 سال بعد ہی دونوں کی روح پرسکون ہوئی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کی سن لی تھی۔ صبر کا پھل دونوں کو ملا تھا، ایک دوسرے کی صورت میں۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں دونوں نے ہی ایک دوسرے کے بکھرے وجود کو بہت محبت سے سمیٹا۔ پہلی بار سلطان حویلی میں پولیس کی آمد ہوئی تھی۔ سبھی حیران تھے سوائے آریان کے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے آریان، تم مجھے کیسے جیل پہنچا سکتے ہو؟ بھابھی ہوں میں تمہاری، وہ ہذیانی انداز میں چلائیں۔ آپ نے ساری حدیں توڑ دی۔ آپ قاتل ہیں میرے بھائی کی،
اس حویلی میں واپس آنے کے لیے آپ نے میرے بھائی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ ان کی گاڑی کے بریکس فیل کیے اور جو اس سے بھی من نہیں بھرا تو ان کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا۔ آپ کو کیا لگا یہ راز ہمیشہ چھپا رہے گا؟ سب معاف کر دیتا، لیکن بھائی کا قتل مر کے بھی معاف نہیں کروں گا۔ سارے ثبوت مل چکے ہیں مجھے، اس لیے اب مزید جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں بچی۔ وہ سخت غصے سے بولتا پولیس انسپکٹر کو اسے لے جانے کا اشارہ کر گیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میرا بچہ۔ کوئی بچہ نہیں ہے آپ کا یہاں، بھائی سے مجھے سونپ کر گئے ہیں، اور تم جیسی قاتلہ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا نہال پر۔ لے جائیں اسے یہاں سے۔ وہ پلٹ کے غصے سے چلایا۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، فریاد کرتی رہی، لیکن آریان بے حس بن گیا تھا۔ آج شدت سے ہاشم یاد آ رہا تھا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دیں آغا جان، میں بھی قصوروار ہوں جو اس عورت کی باتوں میں آ گیا۔ وہ درد سے چور لہجے میں بولتا آغا جان کو بھی رلا گیا۔ سلطانہ بیگم کے پاس بھی گھٹنوں کے بل بیٹھے معافی مانگتے وہ ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ آج عرصے بعد انہیں اپنا دوسرا کھویا ہوا بیٹا واپس ملا تھا۔ کھڑے ہوتے نہال کو اپنے سینے سے لگاتے۔ آریان نے منہا کے لیے اپنی باہیں وا کی تو وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس آتی، اس کے سینے سے لگی۔ ایک سکون ملا تھا دل کو۔ آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، پر ایک وجود کے چلے جانے کے بعد ہاشم سلطان کو کوئی بھی بھولنے والا نہیں تھا، پر اس کی روح آج سکون میں ہوگی، اتنا ان کے دلوں کو یقین تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔